जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कौन कौन बिका, कौन कौन लोटा बना, ये सारी बहस चल रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन नहीं बिका, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। खुसूसन जो ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से काफ़ी बहस चल रही है, उस पर भी बात करेंगे और जिस तरह किया कि कुछ मजीद चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब कौन नहीं बिका, अगर आप देखें इस जो सेनेट का इलेक्शन है, मैंने अपना जो पिछला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने अर्ज की थी कि एक इकलीती रुकन ऐसे हैं सेनेट के अंदर जिनको ऑफर की गई, काफ़ी बड़ी रकम ऑफर की गई। उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरा मजहब ये इजाज़त नहीं देता, मैं ये नहीं कर सकता। तो आगे से उनको ये कहा गया एलिजिडली, मुबैना तौर पे, कि जनाब अगर आपका मजहब ये इजाज़त नहीं देता तो हमारा मजहब भी ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन वन टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब ये शख्सियत कौन थी, ये चीज़ तो मैंने आपको गुज़िश्ता रात बता दी। ये शख्सियत कौन है, इसको भी मेरे ख्याल में अब सामने आना चाहिए। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब ये जो शख्सियत है ये है जनाब सेनेटर गुरदीप सिंह साहब। जी हाँ जी, ये एक सिख रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, और ये सेनेट के अंदर एक सेनेटर हैं। और ये सेनेटर गुरदीप सिंह साहब ने कहा कि मेरा मजहब ये इजाज़त नहीं देता, मैं नहीं बिकूंगा। अच्छा, अब अगर आप देखें, थोड़ी सी हमने रिसर्च की, किसी दोस्त से बात भी हो रही थी और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि 2013 या 12 में कहीं पहली दफ़ा कोई सिख रुकने पार्लियामेंट जो है उस तरह सामने आया, प्रोमिनेंस में आया। और जब से ये सारे मामला चल रहे हैं, इनमें से कभी भी कोई सिख जो रुकने पार्लियामेंट है वो नहीं बिका। उसने अपना जो है सीट का सौदा नहीं किया, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। और जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ज़मीर जाग जाता है अचानक लोगों का, उनका ज़मीर नहीं जागा। इस हवाले से जो कुछ तफसीलात हैं, 2015 में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा कि बहुत सारे जो है कहा गया कि वोट इधर चला गया, वोट उधर बिक गया, वोट ये हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक डॉक्टर सुरन सिंह साहब थे, MPA, गालिबन बाद में उनका मर्डर हो गया था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनको भी ऑफर हुई, पर डॉक्टर सुरन सिंह साहब ने जो है बिकने से इनकार कर दिया। उसके अलावा जो 2022 में जब हमजा का इलेक्शन हो रहा था, सारा मामला चल रहा था, लोग इधर उधर हो रहे थे, वो आपको याद होगा वो 63A का जो फैसला जिसे ये कहते हैं कि री राइट कर दिया, उसकी भी मैं आगे जाके तफसील आपको बताता हूँ। उस वक्त भी जनाब वहाँ पे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही थी। और महेंद्र पाल सिंह साहब जो हैं, जो MPA, उनको बड़ी हैंडसम ऑफर की गई। ये अप्रैल 2022 की बात है। महेंद्र पाल सिंह जो अगेन एक सिख रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो नहीं बिके। इसी तरह महेंद्र को दोबारा जुलाई 2022 में जब हमजा का इलेक्शन था फिर ऑफर हुई और फिर वो जनाब नहीं बिके। फिर 2023 में जनवरी में जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह आ रहा था परवेज इलाही साहब का, उसमें जनाब अगेन ये चीज़ सामने आई। महेंद्र साहब को, महेंद्र जो पाल सिंह है, इनको कुछ ऑफर्स वगैरह की गई। उस वक्त भी हमें पता चला और ये खबरें आ रही थी। और फिर निगरान सेटअप के अंदर भी उनको काफ़ी कुछ ऑफर किया गया। उनको यहाँ तक ऑफर किया गया कि इनकी जो एक कमेटी होती है उसका भी सरबराह बना दिया जाएगा। निगरान हुकूमत के अंदर वफाकी वजीर का जो अकलीतों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी ऑफर की गई, लेकिन ये नहीं बिके। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी ऐसी है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, सिख कम्युनिटी, जिनका बाय एंड लार्ज अब तक जो हमने देखा है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कि वो नहीं बिके। उनका ज़मीर इस तरह नहीं जागा जिस तरह अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का ज़मीर जाग जाता है। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये चीज़ थी। और ये जहाँ पे बहुत सारे सेनेटर्स के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो ये चला गया, कोई उधर चला गया, अब वजातें भी आ रही हैं, लोग वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं। डॉक्टर जरका साहिबा ने भी वीडियो पैगाम जारी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि डॉक्टर जरका और फैसल साहब के हवाले से तो नून लीग के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट की हुई थी उनकी तस्वीरें शेयर करके कि जनाब ये मुल्क और कौम के लिए बड़ी खिदमत करेंगे, और इन्होंने जनाब मुल्क और कौम के हक में ये फैसला कर लिया कि वो तरमीम के लिए वोट डालेंगे। और ये सामने आप वो ट्वीट देख भी सकते हैं, मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, रियासत की खातिर, अपनी ज़ाती वाबस्तगी से अलहदा होकर वोट करने वालों को सलाम। और इन दोनों मौजूद शख्सियात की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी। तो ये कोई और तो नहीं कह रहा, वो ये कह रही हैं कि जनाब ये कह रहा है, वो कह रहा है, पर सूरत हाल तो ऐसी थी कि जहाँ पे इनसे किसी से रब्ता नहीं हो सक रहा था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो तस्वीर वगैरह शेयर की हुई हैं, जो नाम शेयर की हुई हैं, उसमें भी किस किस का नाम है वो सब के सामने है। अच्छा, एक और जो चीज़ है ज़ैन कुरैशी वाली, वो बड़ा अभी मुहिमा बना हुआ है कि ज़ैन कुरैशी, मेरा नहीं ख्याल, अब मेरी अभी तक ज़ैन कुरैशी साहब से बात नहीं हुई है,
میری مہربانو قریشی صاحبہ سے اس وقت ٹیکسٹ میسج پہ بات ہوئی تھی کہ ذہن سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ پریشان ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی کیا سچویشن ہے، ذہن آگے کیا کہیں گے، لیکن جو الزام ذہن قریشی پہ لگائے جا رہے ہیں وہ عقل اور منطق نہیں مانتی ہے. کہ جناب ابھی تک جو ہے وہ شاہ صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی، شاہ صاحب سال ہو گیا اندر بیٹھے ہوئے. تو زین نے کل ویڈیو پیغام جاری کیا، کیا میں اس ویڈیو پیغام پہ اعتبار کرتا ہوں؟ نہیں، مجھے اس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہیں. لیکن کیا زین وہ اپنی مرضی سے جاری کر رہا ہے؟ پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ جن لوگوں نے پہلے وہ ویڈیو پیغام جاری کیا ان کے حوالے سے بھی لوگوں کے تحفظات ہیں. تو زین کیا اپنے اکاؤنٹ پہ خود نہیں جاری کر سکتا تھا؟ پھر زین صاحب کی اہلیہ لاپتہ ہو گئیں. کیا زین صاحب کی اہلیہ واپس آئیں اور زین صاحب کہیں پہ چلے گئے اس کے بدلے میں؟ کیا زین صاحب اپنی فری ول کے مطابق تھے؟ پھر کچھ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ان کا تو پتا تھا کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے. کچھ لوگوں کو ریزرو میں رکھا ہوا تھا کہ ان کا اعتبار نہیں تھا کہ یہ جب سب کے سامنے آئیں گے، پارلیمنٹ میں آئیں گے تو یہ کیا کہہ دیں گے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زین قریشی صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں کلیئر ہونا ضروری ہے. پیسہ، لالچ، کوئی عہدہ مجھے نہیں لگتا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ شاہ صاحب کو جو کچھ آفر ہوئی ہے میں اس کا جسے کہہ سکتے ہیں نا گواہ ہوں. مجھے پتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کو یہ چیز آفر ہوئی، وہ ہوئی، اس وقت وہ نہیں ٹوٹے. اب اچانک ایسا کیا ہوا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں زین کو ونڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ زین نے کچھ نہیں کیا، لیکن میری ون مسٹ ہیو لٹل بٹ آف کریٹیکل تھنکنگ کہ سوچے کہ ایسی کون سی چیز ابھی ان کو آفر کی جا سکتی ہے جو پہلے شاہ صاحب کو آفر نہیں کی جا رہی تھی. اور شاہ صاحب 1 سال سے جیل میں ہیں، ان کے خاندان نے جتنی صحبتیں برداشت کی، اچانک زین کو کیا ہوا؟ اگر زین ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو زین کی بیوی کو کیوں اٹھایا گیا؟ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ رات کو حکومتی لوگوں سے رابطے کیے گئے، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے ٹاپ تک رابطے کیے. جب زین کی اہلیہ لاپتہ ہوئیں اس وقت تک غالباً زین بھی رابطے میں تھے. تو پھر زین کی اہلیہ واپس آئیں اور زین غائب ہو گئے. اور وہ جس طرح کا ویڈیو پیغام ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، دیٹ باڈی لینگویج از ناٹ ویری کانفیڈنٹ. تو کوئی بھی حتمی رائے دینے سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ پر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دین زین شوڈ کم کلیئر، ان کو بتا دیں کہ جناب یہ تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، بتا دیں سب کچھ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے آ رہے تھے اور ایک کال آئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور اس سے پہلے بھی ایک کال آئی تھی اور وہ شاہ صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، اور اس کال کے اندر غالباً وہ 14 منٹ کی کوئی کال ہے، ہو سکتا ہے کبھی وہ حصہ بن جائے، اس تاریخ کا حصہ بن جائے، کبھی سامنے آ جائے. تو وہ کال جو ہے، اس کال کے اندر ایک بہت اس وقت کی جو پاورفل شخصیت تھی، وہ قریشی صاحب کے ساتھ ان کا لہجہ بڑا سخت تھا، لیکن قریشی صاحب نے ان کی بات کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حتمی فیصلہ تو خان کرے گا. تو اب ایسا کیا ہوا؟ تو میرے خیال میں یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی چیز سامنے آئے، لیکن ابھی تک میرا زین صاحب سے رابطہ نہیں ہوا. باقی جو لوگ اسمبلی کے اندر موجود تھے ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے. جو سینٹ کے اندر جن کے حوالے سے خبریں ہیں وہ بھی کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی مختلف سورسز جو ہیں وہ اس کو کلیئر کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ جناب یہ ایسی صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. اچھا، بلاول اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس آئینی ترمیم کے ذریعے بلوچستان کے سینے میں خنجر گھونپایا بلاول نے. یہ اختر مینگل صاحب نے بھی کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو زبردستی لایا گیا. ان کے جو 2 سینیٹر آئے، صحافی ان سے جس طرح کوسچن کر رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے تھا. یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ اگر ان لوگوں کو زبردستی کیا گیا تھا تو زین وغیرہ کدھر تھے، یا زین نے پہلے کیوں نہیں ویڈیو پیغام جاری کیا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مزید چیزیں کلیئر ہوں اور صورتحال واضح ہو. دوسری جانب اب وہ جو قانون ترمیم پاس ہوئی ہے، مطلب میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی، شاید دوسری جنگ عظیم کے دوران یا کسی دنیا میں کوئی جنگ ہو گئی ہو تو اس طرح کی کوئی جنگی آدھی رات کو قانون سازی کی گئی ہو. یہاں پہ جس قسم کی قانون سازی اتنی رات کی گئی ہے، ویسے آپ اگر سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں کہ جو انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا ہے کہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں تو جائے گا ہی، وہ ہماری سیاہ تاریخ کا حصہ تو بنے گا، لیکن وہ انہوں نے رات کی سیاہی میں کیا ہے. جو سیاست کے منہ کے اوپر کالی سیاہی ملی گئی ہے وہ ہر رات کو انہوں نے کیا. جو کچھ بھی ہوا ہے، چاہے وہ آدھی رات کو اس وقت جب تحریک نو کانفیڈنس کا ووٹ ہوا تھا وہاں سے معاملہ شروع ہوا، عدالتیں کھلیں، اس کے بعد دیگر جو قانون سازی ہوتی ہے، پھر حمزہ صاحب کے حوالے سے جب معاملات چل رہے تھے اور ان کا جو حلف لینے کا معاملہ تھا، جو کچھ بھی ہوا، جو بھی
جو چیز اس قسم کی ہے وہ رات کی تاریکی میں کی گئی ہے، رات کی سیاہی میں کی گئی ہے، اور وہ جو سیاہی ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ کس کس کے منہ پہ قائم رہے گی، کس کس کے منہ پہ ملی گئی ہے، وہ جو تاریخ ہے وہ بڑی بروٹل ہے، وہ خود ہی بتا دے گی، مجھے اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب آدھی رات کو انہوں نے جس طرح کی قانون سازی کی، صدر صاحب نے صبح جناب فوراً اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں. اب کمیٹی بنانے کے لیے کہ نئے چیف جسٹس کا جو تعیناتی ہونی ہے، کمیٹی بنانے کے لیے انہوں نے جو وہ جسے کہتے ہیں پارلیمانی لیڈران ہیں، ان کو خط بھی لکھ دیے ہیں. مولانا کو بھی خط لکھ دیا گیا ہوگا، اور اسی طرح دیگر لوگوں کو بھی جو ہیں ان کو بھی خط لکھ دیا گیا ہوگا. اب نئے چیف جسٹس کون ہوں گے؟ 3 نام ہیں. ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، پر یہ بھی ممکن ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے اور یحییٰ آفریدی صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے. تو یہ ایک ایسی جوڈیشری ہوگی اس ترمیم کے بعد جس کے کوئی پر نہیں ہے. دیکھیں، جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا. اگر آپ یہ دیکھ لیں، صبح جب سب سے پہلے میں نے ایکسپریس ٹریبیون کھولا تو اس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ جوڈیشریز ونگز کلپڈ، یہ سامنے. اور ماشاءاللہ اوپر جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں سب کی تصاویر بھی ہیں سامنے. انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹے ہیں، انہوں نے عدلیہ کے پر نہیں کاٹے، انہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں انصاف کے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے پر کاٹ دیے ہیں. اس کا میرے خیال میں ایک طرح سے اس کا مکو ہی ٹھپ دیا ان لوگوں نے، جو جس قسم کی یہ آئینی ترمیم لے کے آئے. کیا اتنی ضروری تھی یہ آئینی ترمیم اس وقت؟ کیا یہ ان کا برین چائلڈ تھا جس کے اوپر انہوں نے اتنی بحث کی اور یہ سب کچھ منظور کروایا؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا. اچانک ان کو محسوس ہوا کہ یار اگر یہ نظام ہم نے چلانا ہے تو عدلیہ کو ہم نے کنٹرول کرنا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ بلاول صاحب نے خود کہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب سے یہ جج کنٹرول نہیں ہوں گے، کہ ہم نے عدالتوں کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اس میں بحث ادھر بھی جاتی ہے کہ اس کا بھی بڑا کردار ہے، اس کا بھی بڑا کردار ہے. لیکن جو ان کا کردار ہے یہ تو سینے کے اوپر یوں ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کروائی ہے، یہ کریڈٹ سارا لے رہے ہیں. تو کسی اور کی طرف کیوں بندہ بحث لے کے جائے؟ پہلے تو یہ اپنے جو جمہوریت پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ ایک جمہوریت کے مطابق یہ ترمیم کی گئی ہے؟ اس میں کس نے سہولت کاری کی ہے؟ پر اینی وے جناب، یہ خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو جوڈیشل جو بن رہا ہے بینچ، آئینی بینچ، اس کا سربراہ بنا دیا جائے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو حکومت کا غصہ ہے منصور شاہ صاحب کے حوالے سے، وہ بھی بڑا جو ہے نا قابل دید ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس صورت میں یہ بنائیں گے. کل جو خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور جس قسم کے الزامات لگائے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا، جو بکنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بک گیا، وہ بک گیا، اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے حلف لیے تھے اور لوگوں کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں کہ وہ جی قرآن پہ حلف لے رہے ہیں اور یہ اور وہ اور اس کے بعد ان کی جو ہوئی. دیکھیں، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جو بندہ ایماندار ہے، جس بندے نے نہیں بکنا، وہ اس کو حلف کی ضرورت نہیں، وہ حلف لیے بغیر بھی نہیں بکے گا. اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ کوئی بھی شخص جس کے اندر ضمیر ہو، وہ نہیں بکے گا. اب یہاں پہ لوگ حلف دے کے اور بڑی بڑی باتیں کر کے کس طرح بک جاتے ہیں. تو وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے ان سے حلف لیا جا رہا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی حلف لیا گیا، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میری نظر میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص جس نے بکنا ہے، جو بے ایمان شخص ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. جھوٹی قسم کھانا یا رشوت لینا، اس کے لیے یہ کون سی چیز، یہ چیز اہمیت رکھتی ہے؟ اگر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہو کہ جناب وہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو روند رہا ہو، پیسے لے کے یہ کر رہا ہو، وہ کر رہا ہو، اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کیا یہ مذہب میں واضح نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کردار کس طرح رکھنا ہے؟ اس میں آپ کو دوبارہ حلف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی بھی اچھا انسان ہو جس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یا وہ لادین ہو. اب دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لادین ہیں، مثالیں بڑی پڑی ہیں کہ ان سے زیادہ پرنسپل لوگ ہی کوئی نہیں تھے. تو یہ نہیں ہے، جس کو ہدایت نہیں ملتی نا، اس کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی. اور جس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو مل سکتی ہے. پر اینی وے وہ جو سارے لوگ حلف وغیرہ لیتے رہے تھے، اب اس کے اوپر کیا ہوگا، وہ کیا اس کی توجیہ پیش کریں گے، آئی ڈونٹ نو. لیکن میرے خیال میں ایک جو پازیٹیو چیز تھی، جو ہماری سکھ کمیونٹی کا کردار ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے جو وہ نہ بک کے جو ہے ایک مثال قائم کی ہے، اس کو دوسروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک ہمارے سکھ صحافی ہیں ہرمیت سنگھ، جو ہے رپورٹر بھی ہیں، بڑے اچھے صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں. انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ قرآن پہ حلف لے کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کا مطلب یہ کیا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ جو کوسچن اٹھ رہے ہیں، یہ اوور آل ہمارے نظام کی جو پستی ہے،
میرے خیال میں یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور وہاں پہ پھر جو جس طرح کیا گیا یہاں پہ اسلام کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کو روندا گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم لوگ ایک طبقے کو تو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب وہ مذہب بیچتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, کیونکہ ویسے ہی ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے اگر کوئی مذہب کی بات کرے. لیکن دوسری طرف یہ جو جمہوریت پسند طبقہ ہے, جنہوں نے جس طرح انہوں نے جمہوریت کو بیچا ہے, جس طرح انہوں نے جمہوریت کو روندا ہے, میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسے جو ہے کسی چیز کو بے آبرو کیا ہوگا جس طرح ان لوگوں نے جمہوریت کو بے آبرو کیا ہے, جمہوریت کو بیچا ہے, جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کے ٹھیکیداروں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.